बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये कुतुब ऑनलाइन स्पेशल आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, जिसमें पहले तो हम इंशाअल्लाह ताला आपसे बात करेंगे और जो वज़ाइफ की होगी आपकी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगले सेगमेंट में किसी ऐसे अच्छे कंसल्टेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे जिससे कि आपको और हमारी ख़ास तौर पे जो बहनें माएँ बेटियां जो घरों में हैं उनके लिए इसकी अफादियत का इंशाअल्लाह ताला सेगमेंट होगा। और तीसरे सेगमेंट में हम अपने किसी भी मौजू पे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात अपने मेहमानों से भी कराएंगे, उलमा से भी कराएंगे। और आज का गुफ्तगू जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जब खुदा किसी का दिल बदलता है तो उसके वाक़यात, उसके हालात और उसके मामलात कैसे होते हैं। दिल वाक़ई बदलता है, उसमें उसकी अपनी भी जहद होती है, या ये सिर्फ अल्लाह ताला की कमांड होती है। ख़वातीन हज़रात, दिल बदलने के लिए मेरे ख़्याल में 2 मसालें जो हैं वो सामने रखनी चाहिए। इससे पहले कि मैं ये बात आपसे अर्ज़ करूँ, हमारे नंबर जो हैं उनको आप देखिए और आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी कॉल हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही तो अपना नंबर लिखाइएगा, हमारे स्टूडियो से आपको दोबारा कॉल जाएगी। बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं वो बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। ये एक वाक़या बता रहा हूँ, इसका दूसरा उलट भी आपको बताऊँगा। बहुत मशहूर बादशाह, आखिरी मुग़लों में से, और जब आखिरी वक्त आया और अंग्रेज़ों ने इसको मारा पकड़ा और ये सल्तनत ख़त्म की, तो इसको पता है पकड़ा कहाँ से गया? बहादुर शाह ज़फ़र लाहौर में जहांगीर के मकबरे में छुपा बैठा हुआ था। अब गौर कीजिए, कहाँ बादशाह, कहाँ शायरी लिखता रहा कि 2 गज़ ज़मीं चाहिए मुझे दियारे यार में, वो भी ना नसीब, बिल्कुल नहीं नसीब होनी चाहिए थी। बादशाह सलामत की जब प्रायोरिटी सेटल ना हो और वो मकबरों में जाके छुपे, तो फिर होता पता है क्या है? एक तरफ ये मुग़ल बादशाह, दूसरी तरफ बरतानिया की फ़ौज का सिर्फ एक कप्तान जिसका नाम था कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने इसको यहाँ से पकड़ा, और जब पकड़ के इसको लेके आए तो थाली में, एक ट्रे में इसके बेटों के सर कटे हुए जो हैं वो उसको तोहफे के तौर पे दिए गए। ख़वातीन हज़रात, जब आप अपनी ज़मीं पे अपने पाँव जमाने की सलाहियत नहीं रखेंगे और आपका मकाम आपके कद से बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपके बेटों के सर आपको पेश किए जाएंगे। दूसरी तरफ आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन पहले अपने कॉलर से बात करता हूं। महमूद गज़नवी का जो था तो बड़ा क्या कहना चाहिए, इख्तलाफ वाला हुक्मरान, लेकिन जब उसने फैसला किया जीतने का तो अल्लाह ने उसको किस तरह बरकत दी, ये जिक्र करूंगा। पहले बात करते हैं शहनाज से, हमारे साथ पहली कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज, कहाँ से बात करें बेटा आप? जी, कहाँ से बिलाल साहब बात करें? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ बेटा, आपके शहर से बात कर रही हूँ। जी बिलाल बेटा, बात ऐसी है कि मैं मरीज हूँ, बहुत ज्यादा पेशेंट हूँ उसकी शुगर और बीपी की। तो अभी मेरे साथ मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। मैंने अभी 1.5 साल पहले अपने छोटे बेटे की शादी की है और बड़े अरमानों से की है, बहुत मोहब्बत चाव से की है, लेकिन 2 महीने हालात अच्छे खुशोखुरम रहे और 2 साल के बाद ऐसा पलटा खाया हालात ने कि वो इतनी नफरत घर में फैल चुकी बिल्ला वजह की। जब आपके बेटे का क्या नाम है? जी, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है मोहम्मद फरूख खान। वो रोजाना तशद्दुद करता है बहनों पर। एक सेकंड, और आपकी बहू का क्या नाम है? उसका नाम है सादिया। इन दोनों में आपस में ताल्लुकात ठीक हैं? जी, सोनिया उसको कहते हैं, वैसे सादिया खान उसका नाम है। सोनिया और बेटे के ताल्लुकात आपस में ठीक हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोजाना वो शिकायतें कर देती है और वो तशद्दुद खुद बेटा बहनों पर करता है। मेरी 4 बेटियां भी हैं और मेरे शोहर को इतना बददिल किया है मुझसे कि वो भी हाथ उठाते हैं मुझ पर। शोहर का क्या नाम है? जी, शोहर का नाम क्या है? शोहर का नाम है लईक अहमद खान। लईक अहमद। आपकी बेटियों के नाम क्या हैं? बेटियों के नाम है जी सादिया सुल्ताना और सदत सुल्ताना, साइमा सुल्ताना और हिना नाज। अच्छा शहनाज, ताली 2 हाथों से तो बचती है ना, सिर्फ एक ही तरफ की बात तो नहीं है शहनाज? जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ताली तो 2 हाथों से बचती है ना? नहीं जी, देखें अल्लाह का करम है, एजुकेटेड बच्चे हैं सारे के सारे, कोई ऐसा नहीं है। प्यार, इज्जत, मोहब्बत, रिश्तों का एहतराम सब जानते हैं। तो बेटा क्यों नहीं जानता फिर? ये जी, बेटा क्यों नहीं जानता फिर?
बेटे को पता नहीं क्या हुआ है, एक दो लोगों से पता करा है, वो कहते हैं ये तावीज़ साथ लाइए वहाँ से कराची से, और इसने तावीज़ उसको घोले। वो बहुत मेरा फर्मा बरदार बेटा था, मेरे साथ हज पर गया है, बहुत मेरी खिदमतें की हैं, बहुत अच्छा था, बहनों के लिए बहुत अच्छा था, हर वक्त फर्मा बरदारी ताबेदारी। और जब से ये लड़की उसकी जिंदगी में आई है, ऐसी काया पलटी है कि हम अपनी जिंदगी से जैसे हर वक्त हम खुदकशियों के बारे में सोचते रहते हैं कि इस इल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि हम क्या करें, अपने को मार लें। अच्छा शहनाज, देखो मेरी बात सुनो और दिल पे हाथ रख के बात सुनना। देखो बात ये नहीं है कि हज किया या आपने उम्रे किए तो बच्चा बड़ा अच्छा हो गया। अगर सारे हाजी अच्छे हों, मैं कहता हूँ बड़े अच्छे लोग होते हैं, तो फिर दुनिया में कोई बुराई ना हो। सो मामलात को इस तरह से किरदार को जज करना कि वो बहुत अच्छा है, वो नमाजी है, वो परहेजगार है, मैं अदब से कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी राय है और अल्लाह करे कि मैं इस राय में गलत हूँ। ये राय बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की 40 साल जो ज़िंदगी इब्तिदा की है उसमें कोई नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा नहीं है। वो सादिक और अमीन अपने किरदार की वजह से बने। और किरदार के जब एक्सपेरिमेंट की, जब उसको पानी में डाला जाता है, जब उसका तजर्बा किया जाता है, जब बेटे की शादी हुई, तजर्बा तो तब था ना कि वो कैसा बनेगा। तब वो जैसा निकला, तब वो आपके सामने ना हज काम आया, ना उम्रा काम आया, ना आपकी नमाजें काम आई, कुछ काम नहीं आया। जब माँ बाप पे हाथ उठाएगा तो कब्र में जाएगा तो फिर खुदा को जवाब क्या देगा? बीवी का सवाल तो कब्र में नहीं होगा ना। तो ये मामला जो है ना, ये बड़ा रोमानवियत पसंद है आपका, जिस तरह से आप देख रही हो। और मैं ये भी नहीं समझता कि आपकी जो राय बच्चियों के बारे में वो भी बहुत मुस्बत हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो भी जब रिश्तों में पड़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितने पानी में हैं। इसलिए इतनी उम्मीद लगा के ना रखो। दूसरी बात ये कि बेटे की तरबियत आपकी है, बेटे की तरबियत लाइक की है। अगर बेटा आपके मुखालिफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको और लाइक को हक दिया है कि वो गलत हों। इसलिए मैं ये अदब से कहूँगा कि पहला फुकदान तो तरबियत का है। इसमें बेचारे तावीज़, धागे, काले और सफ़ेद जादुओं को कैसे लेकर आ रही हो? ये हदीस है अल्लाह के रसूल की कि वक्त आखिर की निशानियों में से ये निशानी है कि शौहर अपनी माँ की नहीं, अपनी बीवी की मानेगा। जब अल्लाह के रसूल की बात जो है वो सच्ची होती नज़र आ रही है, तो फिर इसमें जादू तावीज़ कहाँ पे है? लेकिन मैं अदब से कहूँगा, आप अपनी सेहत का इसलिए ख्याल करो कि आप बहुत जल्दी डिटेरोरेट कर रही हो, और ये डिप्रेशन जो है ये आपको मरवा देगी। आपने पहले तो शनाज पढ़ना है, या वली या नसीर, खुदा के वास्ते ये ज़रूर पढ़ना है, ये आपको खुदकशी के ख्यालों से दूर ले जाएगा। दूसरा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और तीसरा आप आयते करीमा पढ़ा करो। ये तीनों चीज़ें पढ़ो, और बेटियों से भी कहो कि ये पढ़ें, और बिल्कुल मुदाखलत ना करो, ना उसको ठीक रास्ता दिखाने की कोशिश करो। बेटे को दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसके दिल को बदल दे। रेहाना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे। सर जी सर, मैं नैन्सी से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरे की ना दुकान है। किसकी दुकान है बेटा? जी, ये होलसेल की टॉफी वगैरह इस किस्म की चीजें ना। किसकी दुकान है रेहाना? ये टॉफी मच्छी वगैरह जो होती है। किसकी ओनरशिप किसकी है दुकान की? जी, ये पापड़, टॉफियाँ, छालियाँ वगैरह जो। ओके आगे चलो। हाँ जी, इस चीज की दुकान है। अच्छा। तो यानी कि मेरी शादी को 4 साल का अर्सा होने वाला है। अच्छा। तो उस दुकान में ना हर साल तकरीबन पैसा 1-1.5 लाख रुपया का डालते हैं। इनके कुछ ही चंद दिनों बाद वो दुकान बिल्कुल खाली हो जाती है, कुछ भी नहीं उसके अंदर बचता तकरीबन। वो कहाँ जाता है? माली हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। आपके शौहर का नाम क्या है मेरे बच्चे, अगर मुझे बता सको? कामरान। जी, वो दुकान खत्म कर जी क्या करना चाहते हैं? दुकान खत्म करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कामरान दुकान खत्म करके? दुकान खत्म करके वो क्रेन का काम सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा राना, मैं कामरान को ये मशवरा दूंगा कि वो क्रेन का काम करेगा ना तो वो मेहनती आदमी कामरान बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का लेबोरियस काम वो नहीं कर सकता। इसलिए या तो वो दुकान के ऊपर ही काम करे, और मेरा नहीं ख्याल कि दुकान लॉस करेगी। ये दोस्ती यारी वाले मामलात को छोड़े और ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद सोचना जो है ना, वो कामरान ज़रा परहेज़ करे। अगर वो दुकान नहीं करना चाहता तो मेरे ख्याल में उसको कोई भी काम जो है वो सऊदी अरब में या मिडल ईस्ट में जाके करना चाहिए, और कहीं नहीं। यहाँ पे उसका करैक्टर और किरदार भी ज़्यादा मुस्बत रहेगा, और उसकी मुक़द्दर भी तेज़ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उससे कहना कि सूरह इखलास की और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की 2 चीज़ों की तलावत करे, और आप भी किया करो। दोनों चीज़ें पढ़ता रहेगा कामरान तो अल्लाह कामयाबी देगा। मेरे ख्याल में अभी दुकान को इस साल कम अज़ कम आप एक चांस और दो।
دکان کا کاروبار چلنا چاہیے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ باقاعدگی سے اس وقت تک پڑھو جب تک سو نہیں جاتے۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں، جی السلام علیکم رفیق بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سر، میں رفیق عرض کر رہا ہوں کاموں جناب کے حکم کیجئے رفیق بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا کاروبار کا مسئلہ ہے جی جی میری ناشتے دکان سے بہت اچھا کام چل رہا ہے، لیکن یکدم ہی تباہ ہو گیا ہے۔ کیوں تباہ ہو گیا رفیق؟ ناشتے کا سر نہیں تباہ کیوں ہو گیا یہ مجھے بتاؤ۔ کوئی سمجھ نہیں سر، چلتا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ جیسے 20 کلو چاول ویچتے تو 2 کلو بھی نہیں ویچتے بعد۔ کس جگہ پہ ہے کاروبار آپ کا؟ دکان کہاں پر ہے؟ کاموں کی۔ کاموں کی، اچھا ابھی آپ نے جی جی اس تو بعد میں سر سبزی کی دکان بنائی، وہ 1 لاکھ روپیہ لاس ہویا، ہونے حالانکہ منگ کے کھانا والا صاحب ہویا۔ رفیق میرے خیال میں آپ کا پہلا والا کام جو ہے نا وہ زیادہ بہتر تھا، وہی کام کرو اور 3 چیزیں پڑھو۔ رفیق تم اچھے شریف آدمی ہو، کاروباری آدمی تم ہو نہیں، لیکن اللہ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ میرے خیال میں پہلے والے کاروبار کی طرف آؤ، سبزی والا جسے کہتے ہیں نا پیراشیبل، جو خراب ہونے والا کام ہو وہ نہیں، چاول کا، گندم کا، مسالوں کا، یہ کاروبار زیادہ بہتر ہے اور اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہو۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے رفیق تم نے، دوسری چیز پڑھنی ہے یا ولی یا نصیر، اور تیسری چیز پڑھنی ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ پڑھتے رہتے ہو تو رفیق پھر میرے خیال میں 3 مہینے پڑھنے کے بعد اس کام کو دوبارہ پہلے کام کی طرف لے کر آؤ اور یہ پڑھتے رہو مسلسل اور ہمیشہ۔ مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری کالر ہے اگلی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بلال بھائی سنبل بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میرا بیٹا، میں نے اپنے بارے میں سوال پوچھنا تھا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یو کے کا ویزا اپلائی کیا تھا اسٹوڈنٹ بیس پہ، میرا بھائی ہوتا ہے یو کے میں مانچسٹر میں، اچھا تو میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا کسی پیپرز کی بنا پہ، تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ کوشش کروں جانے کے لیے، بیکاز آپ کو پتہ ہے انکم کافی اچھی خاصی لگ جاتی ہے، تو پلیز مجھے بتا دیں میں دوبارہ کوشش کروں یا لاہور میں اسٹڈیز کنٹینیو کروں۔ سوری ایڈمیشن کہاں لیا تھا وہاں پہ میں نے یو کے کیٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ تو کیوں جانا چاہتی ہو سنبل تم؟ اسٹوڈنٹ بیس پہ جانا چاہتی ہوں، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ فار دا جاب پرپز ٹو، ایکچولی گھر میں میل ممبر ایک ہی ہے، بھائی کماتا ہے اور صرف وہی کرتا ہے گھر کو سپورٹ، تو اس وجہ سے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی۔ تم نے بات بڑی اچھی کی ہے سنبل، اب میرا دل جو ہے نا وہ بدل دیا تم نے، میں پہلے تمہیں کچھ اور کرنے لگا تھا۔ دیکھو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر و برکت کرے، تم چلی تو ضرور جاؤ گی، لیکن میرا دل چاہتا نہیں ہے کہ تم جاؤ۔ وجہ یہ کہ تم اچھی بچی ہو، وہاں جا کے کما تو تم 10 سال اور لوگی، لیکن آگے کی زندگی جو ہے نا سنبل وہ بڑی ڈسٹرب نظر آتی ہے پھر، لیکن اللہ خیر کرے۔ میرے خیال میں تم 3 چیزیں پڑھو، پہلی بات تو یہ، اور جانے یا نہ جانے کا فیصلہ جو ہے وہ تم نے عید کے بعد کرنا ہے، جیسے بھی اللہ دل تمہارا ڈالے۔ پہلی چیز تم نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ، اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 3 چیزیں پڑھتی رہو اور دن رات پڑھتی رہو، نہ وضو نہ طہارت، کچھ خیال نہیں، ہر وقت پڑھتی رہو۔ جب پڑھتی رہو پھر جب عید ہو جائے تو اس کے بعد دیکھنا دل کس طرف آئے گا۔ میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جانے کی طرف بن جائیں گے، لیکن میرا تمہیں ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے مشورہ ہے کہ 5-1 سال سے زیادہ نہ رہنا، اور شادی وہاں پہ بالکل مت کرنا۔ عظمیٰ ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم عظمیٰ بیٹا۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی بلال بھائی، یہ میں اپنے ہسبینڈ کے اور اپنے بارے میں یہ پتہ کرنا تھا کہ کاروبار ان کا کوئی نہیں ہے صحیح؟ جی بیٹا، بالکل کوئی جی، ان کے کاروبار میں بہت پرابلم رہتی ہے، شروع کرتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے۔ شاہد محمود نام ہے، شاہد محمود نام ہے۔ شاہد محمود کاروبار کیسے کر سکتا ہے تم خود بتاؤ، اس کا کوئی ہے کاروباری دماغ؟ تو پھر یہ مجھے بتائیں آپ کیا کریں وہ پلیز۔ اس کا عثمان اس کا کرنا یہ ہے کہ سارا دن بیٹھے حکا لگائے اور لوگوں سے گپے مارے، اس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے تم خود بتاؤ۔ وہ کاروباری ذہن نہیں ہے اس کا شاہد محمود کا بالکل بھی۔ غصہ کروا لو اس سے، باتیں کروا لو اس سے، پلان بنوا لو اس سے زیادہ تو عظمیٰ اس نے کچھ نہیں کرنا نا۔ لیکن بہرحال کیونکہ کچھ کرنا ہے، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے عظمیٰ کہ جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے شاہد محمود کے ساتھ انتہائی ہمبل طریقے سے، انتہائی ٹھہرے ہوئے طریقے سے، انتہائی بغیر بحث کیے ہوئے لہجے میں تم نے کاروبار میں اس کے ساتھ رہنا ہے، شامل ذہنی طور پہ، کیونکہ جتنا تم ذہنی طور پہ اچھی مینجمنٹ میں ہو اتنا ہی زیادہ نالائق ماشاءاللہ اللہ نے تمہیں شوہر دیا ہے، اس لیے تمہیں اس کے ساتھ شراکت کے ساتھ
چاہے نہ کہے ہوئے بھی لیکن شراکت کے ساتھ رہنا چاہیے. اس لیے یا ذل جلال والاکرام اللہ کا نام ہے, یہ خود بھی پڑھو اسے بھی دو. دوسرا یا ولی یا نصیر خود بھی پڑھو اس کو بھی دو. تیسرا یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, اس کا ذکر کرو. یہ سسٹینیبلٹی کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا اور اس میں برکت بھی دے گا. تینوں چیزیں ضرور پڑھتے رہو. خواتین سے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے وقفے کے بعد بھی. اور آپ ہمارا نمبر دیکھیے, کالز کیجئے, نمبر لکھا دیجئے, ہم آپ کو واپس کال کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے, اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے, اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ محمود غزنوی کا آپ کو واقعہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جب دل بدلتا ہے تو اس کے پیچھے وہ شخصیت کیسی ہونی چاہیے جس کو اللہ چوز کرتا ہے. لیکن تھوڑا سا ٹائم لوں, پہلے کالر سے بات کر لوں ورنہ کالرز جو ہیں وہ ویٹنگ پہ رہیں گے. اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طاہرہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میری بیٹی کہاں سے بات کر رہی ہے؟ سر میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. پانی کتنا گجرات میں آیا ہوا؟ سر یہاں تو کوئی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں بہت ہے چناب میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بتاؤ میرا بیٹا. سر وہ میں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں اور اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھنا تھا. میری امی بہت پریشان رہتی ہیں. تمہاری امی کا نام کیا ہے؟ جی امی کا نام کیا ہے؟ امی کا نام ہے فرزانہ ناہید. فرزانہ ناہید, ٹھیک جی. اور سب سے بڑے بھائی ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگا, اب کافی عرصہ ہو گیا ہے, اب ناموں کے ساتھ جاب کرتے ہیں. نام؟ سید علی اسد. علی اسد. جی. علی اسد کو میرے خیال میں تو باہر بھجواؤ. یہ اچھا کام کا بچہ, مجھے نہیں پتا کہ پڑھائی میں کیوں دل نہیں لگا. میرے لیے یہ ان انڈرسٹینڈیبل بات ہے. یا تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکٹیو ہے, والدہ کا بوجھ زیادہ تھا, یہ ریئیکٹ کر رہا ہے. لیکن بچہ وہ اچھا ہے, وہ محنتی بھی ہے, اور میرے خیال میں اس کو پڑھنا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں یہاں پہ کر رہا تو میرے خیال میں اس کو انڈیپینڈنٹلی جاب کے لیے باہر بھجواؤ, اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ اسے کہو کہ نوکری تلاش کرے. بہرحال آپ بہنوں کا ذکر کرو پہلے. سر بھائی کا ایک اور مسئلہ ہے کہ انہیں سردیوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ اکیلے کہیں جا نہیں سکتے, صحیح طرح ٹھیک سے چل نہیں سکتے. ویسے وہ گرمیوں میں بالکل ٹھیک رہتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے اس کا؟ جی بہت سے, کافی عرصے سے ہے, یہ بچپن سے ہی ہے. اس کو ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ آپ ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی, دم وغیرہ بھی کروائے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جی میرے خیال میں کسی اچھے آرتھوپیڈک سمجھتے ہو, ہڈیوں والے ڈاکٹر کو جی دکھاؤ. اس کو رومیٹزم کا انیشل ہے. رومیٹزم سمجھتے ہو, یہ جوڑوں کا ایک مرض ہوتا ہے, لیکن یہ بڑا انیشل لگتا ہے مجھے, اور یہ ضرور دکھاؤ کسی اچھے آرتھوپیڈک سرجن کو. اور دوسرا بھائی میرا محمد احسن, سید محمد احسن, وہ اسے باہر بھیجا ہوا ہے, اس کی شادی وغیرہ کبھی, اور بڑے بھائی کی بھی شادی. احسن کرتا کیا, کس جگہ پہ باہر؟ جی لندن میں ہے. ٹھیک. اور باہر کیا کرنا چاہ رہا ہے, شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں, ویسے تو وہ اسٹڈی ویزے پہ گئے تھے. ٹھیک. اب بہنوں کی بات کرو. بڑی بہن ہے سیدہ مریم زہرا. اچھا. اس کے بعد ہے سیدہ سعدیہ بطول. وہ اس کا ایک پیپر ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہو رہا, کافی دفعہ کر چکی ہے. اچھا. اور آپ کا نام ہے؟ سیدہ طاہرہ فاطمہ. طاہرہ فاطمہ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ تینوں بہنیں جو ہو وہ اتنی اچھی اخلاق میں ہو, تو پھر غصہ کس کا زیادہ ہے؟ جی غصہ کس کا زیادہ ہے تم میں سے؟ غصہ تو سعدیہ کا اور مریم کا, دونوں کا ہی ہے. دونوں کا زیادہ ہے. یہ جو مزاج ہے نا, یہ مروا دیتا ہے, یہ ٹف ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے نا اپنی اماں سے جین لیا ہے فکر کا, اور اس چیز کا. اماں کو فکر نہ کرے, اللہ آسانی فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب ایک بات میری ذہن میں ضرور رکھنا, جب رشتے آئے نا تو پھر بہت بڑی کلاسیفیکیشن نہ کرنا کہ وہ نجیب الطرفین بھی ہو اور اس کی لڑی بھی ہم سے ملتی ہو. شریف آدمی ہو نا, اور مسلمان ہو اور کلمہ گو, تو بس بہت ہے, اس سے زیادہ نہیں. 3 چیزیں لکھو جو تم سب بہنیں پڑھا کرو. لکھ سکتی ہو سر؟ 3 تسبیحات لکھاؤں, وہ لکھ لو گی؟ جی لکھوائیں. پہلی پڑھا کرنی ہے سب نے, یا ولی یا والی. یا ولی یا والی.
دوسری پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری پڑھنی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تینوں بہنیں پڑھو، اور اماں کو بھی 2 پڑھنے کو، احسن کو بھی بھیجو وہاں پڑھنے کو، یہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا اس کے لیے، اچھی بیوی اچھی احسن کو کہنا کرے، پاکستان میں شادی کرے، انگلینڈ میں نہ کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا، رشتوں کا اماں کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ آسانی بہت کرے گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، جناب علی، فیصل آباد سے۔ کیا نام آپ کا؟ شکیل۔ جناب علی شکیل بھائی حکم۔ میں 16 سال سے سعودی عرب میں تھا، اور 2 دفعہ حج بھی کیا میں نے، اور 1 سال یو اے ای میں رہا۔ 6 سال سے پاکستان میں ہوں۔ میری والدہ بیمار تھی، میں اس لیے چھوڑ کے آ گیا سارا باہر۔ بہت اچھی بات۔ اب میری والدہ فوت ہو گئی، وفات پا گئی ہیں بڑی عید والے دن، اور اس وقت سے میں بہت تنگ ہوں مالی حالات سے، اور اب جا بھی نہیں سکتا، میرے پاس کچھ وسائل نہیں ہے جانے کے لیے۔ کیوں نہیں جا سکتے یہ بتاؤ؟ میرے حالات بہت خراب ہیں۔ جا کیوں نہیں سکتے؟ وہاں سے کال نہیں ہے؟ اب میں سعودی عرب جانا بہتر رہے گا یا دبئی جانا بہتر رہے گا، یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میں کچھ ہوں، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے جانے کے لیے۔ دیکھو شکیل، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں آپ نے نہیں رہنا، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، باہر ہے، سب کچھ باہر ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باہر تم جاؤ گے، اتنی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وسائل بھی خدا ہی دے گا۔ وسائل پہلے کون سے ہم نے کیے تھے، اب بھی اللہ دے گا۔ 3 چیزیں شکیل پڑھو، ایک پڑھو یا ولی یا نصیر، یہ ضرور پڑھا کرو۔ دوسری چیز پڑھو ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم، یقیناً میرا رب بہت غنی ہے۔ تیسری چیز پڑھا کرو سورہ اخلاص۔ 3 چیزیں جو میں نے تمہیں عرض کی، ان کو 24 گھنٹے پڑھو، اور اللہ خیر کرے گا، بائی دا اینڈ آف دا ایئر، اس سال کے آخر تک آپ ضرور جاؤ گے مڈل ایسٹ۔ سعودی عرب کا ویزا ملے، دبئی کا ملے، جہاں کا مرضی ملے چلے جانا، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، یو اے ای یا سعودی عرب آپ چلے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن تسبیحات جو ہیں ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ان کو آپ نے 24 گھنٹے شکیل پڑھنا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ وسائل بھی خدا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ انتظام بھی کرے گا، ہم صرف نیت کر سکتے ہیں، نیت کے سوا ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ ندیم ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ جناب علی حکم فرمائیے۔ درخواست یہ ہے کہ میرا نام ہے سید نور الدین۔ نور الدین، اچھا۔ والدہ کا نام میرا وقار فاطمہ۔ ٹھیک۔ تو میں یہ میرا بیٹا ہے 2 نمبر کا، اس کا نام ہے سید محمد محی الدین دانش۔ محی الدین دانش؟ ہاں جی۔ بلاتے کیا محی الدین یا دانش؟ سید محمد محی الدین، ہاں زیادہ تر بلاتے دانش ہیں ویسے اسے۔ ٹھیک ہو گیا جی شاید، اب فرمائیے، حکم فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ اس کی والدہ کا نام ہے تبسم اختر رئیس۔ حضرت میں نے کوئی نیمرولوجی جعفریہ کی نہیں نکالنی، آپ حکم فرما دیجئے مجھے، سوال کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا بینک میں جاب کرتا ہے، اور اس کا دل وہاں بالکل نہیں لگتا، کہ جہاں سودی کاروبار ہے۔ اچھا، سودی کاروبار کی وجہ سے نہیں لگتا دل، یا کسی اور وجہ سے نہیں لگتا؟ نہیں، کسی کی وجہ سے نہیں، کام کے لیے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے بالکل، وہ بینک کی جاب کرنا بالکل نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا وہ؟ معلوم پتہ یہ ابو سودی کاروبار ہے، اور دوسرا کام کا ناجائز ٹیکس بوجھ ہے اس پر۔ دیکھو دونوں باتیں جو ہے نا یہ آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے۔ کام کا ناجائز بوجھ، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ ناجائز بوجھ ہے کہ جائز بوجھ ہے، یہ تو بات بالکل ایک فضول سی بات ہے۔ جہاں تک رہ گیا معاملہ کہ سودی معاملہ ہے، تو بھائی تم مجھے ایک بات بحیثیت باپ شاہ صاحب بتائیں کہ ایسا کون سا کام وہ اس دنیا میں کرے گا جس میں سود شامل نہیں ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جس میں سود نہیں ہے۔ بہرحال میرے خیال میں اس کو جاب جو ہے وہ بینک کی رکھنی چاہیے اور کنٹینیو کرنی چاہیے۔ اگر وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا یہاں تو باہر مڈل ایسٹ کی طرف چلا جائے، لیکن بینکنگ اس کو بہت سوٹ کرے گی اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوگی۔ اگر وہ چھوڑے گا تو میری خیال میں، میرے گمان میں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، میرے خیال میں یہ انتہائی غلط قدم ہوگا، اور یہ پھر اس پہ برا منائے گا بعد میں کہ میں نے قدم کیوں کیا۔ میرے خیال میں اس سے کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھے، اور یا ولی یا نصیر کی تسبیح پڑھے، یہ 2 چیزیں پڑھے، اور ایک یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھے، 3 تسبیحاں پڑھے۔ جب پڑھتا رہے گا تو اللہ اس کو اسی میں سکون دے گا۔ یہ اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ناک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نوکری کی تے نخرہ کی، بھائی نوکری کرنی ہے، نوکری کو نوکری سمجھ کے کرے، اس کو اپنا مزاج نہ بنائے۔ بلال ہے ہمارے ساتھ ٹیکسلا سے۔ جناب جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام حضور، ٹیکسلا کیسا ہے؟ جی الحمدللہ سر خیریت سے۔ بالکل میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا نوکری کے حوالے سے
جی جی کافی عرصے سے میں جاب سرچنگ میں تھا. جو جتنا سرمایہ تھا اس کے مطابق, حیثیت کے مطابق میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تھی. کتنی ایجوکیشن کی؟ جی میں نے DAE میکینیکل کیا. BA DAE کر کے ڈپلوما کرنے کے بعد تم یہ کیسے بلال کہہ سکتے ہو کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی؟ سر جتنا سرمایہ تھا اس کے حساب سے اتنا کچھ ہی میں فی الحال. سرمایہ کا تعلیم سے بلال کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر انسان قابل ہو تو سرمایہ پڑھانے والا دیتا ہے آپ کو. جی سر بالکل آپ کی بات درست. تو یہ اپنے پہ نا بلال ترس نہیں کھاتے یار, میری طرح نا تم نہ بنو, اپنے پہ ترس نہیں کھاتے کہ میرے پاس سرمایہ اتنا تھا. نہیں, تم یہ سوچو کہ بھائی میری طرح تم بھی نالائق آدمی ہو, ڈپلوما کیا, ختم کر دی بات. اب ڈپلوما کرنے کے بعد جتنے گریجویٹ انجینئرز ہیں, نسٹ کے, فاسٹ کے, IBA کے, UET کے, وہ سارے بیچارے جو ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. DAE کے ساتھ کیا ہوگا تم خود سوچو. جی سر معجزے کا انتظار ہے نا یہ ایک. جی میرا یہ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ جاب کا ٹچ مل جاتا تو میں ساتھ اپنا BTech سٹارٹ کر لیتا. کیونکہ میرے بچے تو بلال یہ تیاری کر کہ باہر جا, یہاں چھوڑ تو, باہر کی نیت کر, باہر کے ریسورسز کو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلائٹ کر, باہر چلا جائے گا بہت اچھا ہوگا. تم یورپ کی طرف جاؤ یا مڈل ایسٹ کی طرف جاؤ, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن باہر جاؤ. اور جب باہر جاؤ تمہیں ٹیکسی چلانی پڑے یا سٹور پہ کام کرنا پڑے, پھر گھبرانا مت اس بات پہ. یہ نہ کہنا کہ میں نے ڈپلوما اس میں کیا تو اسی میں نوکری کروں گا, یہ نہ کہنا. باہر چلے جا, 5-7 سال کا رگڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ بہت آسانی کر دے گا, لیکن رگڑے میں سر جھکا کے رہنا. سورہ اخلاص کبھی پڑھنا نہ چھوڑنا, لا حول ولا قوت الا باللہ کبھی پڑھنا نہ چھوڑنا, اور اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ کبھی پڑھنا نہ چھوڑنا. بلال ٹیکسلا سے یہ تینوں چیزیں پڑھنا, اور یقین کرو کہ اگر 5-1 سال کا رگڑا کھا لیا بلال تو اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گا. ترس نہیں کھانا اپنے پہ, اور پاکستان سے تم نے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین ساتھ وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ اور واپس آتے ہیں اور اپنے اگلے مہمانوں سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمل صالح انسان کو خود بخود قابل تعریف بنا دیتا ہے اور نیک انجام خود بخود ساتھ ساتھ چلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, یہ دنیا جو ہے نا یہ 2 طرح کے کام کرتی ہے. ایک تو ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جو صرف محبت کے رشتے رکھتے ہیں, اور ایک ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جو صرف پیسے سے محبت رکھتے ہیں. دونوں کا ذکر جو ہے وہ حدیثوں میں آپ کو بڑا والہانہ طور پہ ملے گا. یہ زمانہ ایسا ہے جس میں کہ جس کو ہم کیا آج کا نام دیتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ. یہ ایک ایسی دنیا جو پچھلے 10 سے 15 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے, جس نے ہماری ذہن سازی اس طرح سے کی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں. اگر 20 سال پہلے دیکھیں تو گھروں کے اندر ایک نظام تھا, غسل خانوں کا, کھانے پینے کا. ہمیں بتایا گیا کہ تمام چیزیں غلط ہے, آپ نئی چیزوں کی طرف آئیں. پھر ایک نئی سائنس ڈیولپ ہوئی, اس کو ہم نے کہا انوائرمنٹل سائنسز. کیونکہ مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے ماسٹرز کی کلاسز کو انوائرمنٹل سائنسز, تو مجھے پتا چلا کہ اب ہمیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پہلے کیا کرتے تھے 30 سال وہی ٹھیک تھا, واپس اس پہ آ جائیے. اب 30 سال کسی نے ہماری ضروریات کو اپنی ضرورت بنا کے ڈالر کما لیا, اور اب ہمیں وہ چیزیں واپس بیچی جا رہی ہیں جو ہمارے دادا اور پردادا اور نانا جو ہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے. یہ مت ہے یا ریالٹی ہے, اس کی بات کریں گے آج ڈاکٹر نعیم ظفر سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر صاحب کو کیونکہ اپنے بچوں کی وجہ سے بھی ایک بہت ہی خوبصورت حوالے سے جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنے کی نا میں جرت کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی آپ مارکیٹ جائیے نا, کسی بھی سٹور میں جائیے, تو آپ کو حد نظر تک وہاں نہ ڈبے نظر آئیں گے جن میں مختلف قسم کے دودھ ہوں گے, اور وہ اتنے عجیب و غریب اس پہ کمنٹ لکھے ہوں گے کہ یقین کیجئے وہ دل چاہتا ہے کہ وہ ہم لیں اور ہمارے ہی بچے ان کو پئیں. ایک تو یہ مسئلہ کہ کیا بچوں کو, اور خاص طور پہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو جو کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ انفنٹ فارمولا دیا جائے کیونکہ اس میں ماں کے دودھ سے زیادہ تاثیر ہے, یہ زیادہ امپورٹڈ ہے, یہ بھی بہت بڑی تاثیر ہے کہ امپورٹڈ ہے, کیا یہ واقعی سچ بات ہے؟ انسان کا دودھ انسان کے لیے, گائے کا دودھ گائے کے لیے. بہت پرانی بات ہے. میں صرف ماؤں کو اگر ایک پیغام وہ سمجھ لیں کہ شیلف پہ رکھا ہوا ڈبہ جتنا مرضی خوبصورت, چاہے وہ کتنا خوبصورت ہو, چاہے اس پہ گولڈ لکھا ہو, کیا بات ہے, وہ سونا نہیں ہے, وہ ایک گائے کا دودھ ہے. واہ, یہ بڑا اچھا قانون بن گیا ڈاکٹر صاحب. انسان کا دودھ انسان کے لیے, جانور کا دودھ جانور کے لیے. ہم بطور بچوں کے ڈاکٹر دیکھتے ہیں بہت ساری بیماریاں
जो उस दूध की वजह से बच्चे में पैदा होती हैं, बीमारियां। लोगों का ख्याल है और हम आज तक प्रीच करते आए हैं कि डब्बे का दूध पिलाने से इन्फेक्शंस होती हैं, बॉटल पीने से इन्फेक्शंस होती हैं, पेट ख़राब होते हैं, गले ख़राब होते हैं। आप यकीन मानिए इतनी एलर्जीज हो रही हैं बिल्कुल, जो पहले नहीं हुआ करती थी, से जो पहले नहीं होती थी। बिल्कुल। सबसे बड़ी खराबी शुरू होती है जिस वक्त पहले दिन बच्चे को ऊपर का दूध पिला दिया जाता है, गाय का दूध पिला दिया जाता है, और बकौल हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जानवर का दूध पिला दिया जाता है। होता यह है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है 2 दिन माँ का दूध नहीं आता। मुश्किल होती, उसमें कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। मैं इसकी तरफ अभी दोबारा आऊंगा। तो माओ को कहा जाता है, माओ को किसकी तरफ से कहा जाता है? उसके अपने घर वालों की तरफ से, उसकी सास की तरफ से, उसकी माँ की तरफ से, नर्स की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, कि आप ये डब्बा पहले दिन पिला दीजिए जी, क्योंकि वो नीचे वो दुकान पे मिल रहा होता है। वजह जो भी हो उनकी, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि उनकी सिनिस्टर वजह है या वो जेन्युइन वजह है या नावाकफियत की वजह है, लेकिन मैं इस मिथ को आपको काटना चाहता हूं। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा अल्लाह, जो बहुत जब्बार व कहार भी कहा जाता है, बहुत रहमान और रहीम भी है बेशक। खास तौर पर उस नौजायदा बच्चे के लिए वो कैसे जब्बार व कहार हो सकता है, जिसके बारे में हदीस है कि अल्लाह अपनी माँ से 70 माओं से प्यार करता है। क्या ऐसी वजह है कि वो 2 दिन के लिए उसे भूखा रखेगा? क्या बात है। क्या ऐसी वजह है कि वो इंसान के बच्चे को भी भूखा रखेगा, वो जानवर के बच्चे को भी भूखा रखेगा? जानवर का दूध भी नहीं उतर होता, किसी गाय का दूध पहले दिन नहीं आता, बकरी का दूध नहीं आता, घोड़ी का दूध नहीं आता। आप याद करें गांव में और अभी शहर में भी कल्चर्स हैं, वो बोली आती थी पहले। तो बोली इज द कोलोस्ट्रम। सही। पहले 2 दिन कोलोस्ट्रम ही आना है, दूध नहीं आना। ठीक है। जब दूध नहीं आना तो उसकी कोई खास हिकमत होगी। सही। हम मॉडर्न साइंस में उस हिकमत को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। सही। बहुत सारी मुख्तलिफ इसकी हमने वजूहात ढूंढी हैं, बहुत सारे फवायद ढूंढे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब भी वो फवायद पूरे नहीं हैं। देयर इज अ लॉट मोर टू इट। जितना हम जानते हैं कि वो बच्चे का पेट साफ होने देती है, किडनी पे लोड नहीं होने देती है, उस बच्चे को उल्टियां नहीं आती हैं, वो बच्चा ज्यादा सेहतमंद होता है जो पहले 2 दिन सिर्फ कोलोस्ट्रम पीता है। कोलोस्ट्रम पीना चाहिए, वो बॉली उसको पीनी चाहिए। माँ के दूध पे पहले घंटे में लगना चाहिए बच्चे को। 1 कतरा आए, 2 कतरे आए, वो उसके लिए अच्छे हैं। सही। 2 वजह से, 3 वजह से। बच्चे के लिए अच्छे इसलिए हैं कि वो इट इज रिच इन एनर्जी, रिच इन प्रोटीन्स, और दिमाग की डेवलपमेंट तेज करते हैं, और बच्चे को जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी देते हैं। सही। माँ के लिए अच्छा इसलिए है कि उससे दूध उतरता है। सही। और दूसरी बात यह कि अगर पहले घंटे में दे दिए जाए तो जो माँ की बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग होती है वो भी कम होती है। सो विद ऑल दैट ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, कुदरत का एक निज़ाम। एक आजकल की जो खास तौर पे पढ़ी लिखी खवातीन है, उनका ये भी गुमान होता है, ये मैं सिर्फ आपसे दुरुस्ती करता हूँ इस बात की, वो कहती हैं कि बच्चे को दूध पिलाना है तो उससे हमारा फिगर जो है वो ज्यादा फूला रहेगा, सो बच्चे को डब्बे पे लगा दें ताकि हमारा फिगर ठीक हो जाए, फिर इसको दूध पे ले आएंगे। मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, लेकिन इसको इतना ज्यादा हम मैटर नहीं करते, क्योंकि आम तौर पे माएँ ये अब समझ गई हैं कि इससे होता कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर माँ सिर्फ अपना दूध पिला रही है तो शी लूजेज अबाउट 4 kilograms ओवर द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। नाउ जिस पॉइंट की तरफ मैं दोबारा से आऊंगा कि अगर वो बच्चे को पहले घंटे में अब वो दूसरा दूध दे देते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हम कुदरत के निज़ाम में रखना अंदाजी कर रहे हैं। बड़ी आला बात, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि 2 दिन दूध नहीं पिलाना और हम उसको डब्बे का दूध दे रहे हैं। नतीजा क्या होता है? बच्चा फौरन वॉमिटिंग करने लग पड़ता है। बच्चे की अगर वो ले भी लेता है, माँ का दूध लेना छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो माँ के दूध छाती खाली नहीं हो रही तो दिमाग को इत्तला नहीं जा रही कि दूध ज्यादा बनाइए, तो दूध आता ही नहीं है, साइकिल ही नहीं बन रहा। तो उसकी सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा डब्बे पे स्विच कर जाता है,
ماں کا دودھ 1-2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. دونوں ہی لوز کر رہے ہیں, ماں بھی لوز کر رہی ہے اور بچہ بھی لوز کر رہا ہے. صرف وہ کارپوریٹ ایجنسی فائدے میں جا رہی ہے جو ڈبے کا دودھ بیچ رہی ہے. بالکل. سو دیٹ از دی پرائمری امپورٹنٹ میسج جو میں دینا چاہوں گا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو ماؤں کو چاہیے کہ پہلے آدھے گھنٹے میں اس کو دودھ پہ لگائیں. ایون آفٹر اے سیزیرین سیکشن, میرے ہسپتال میں جتنے سیزیرین سیکشن ہوتے ہیں, سی سیکشن کے باوجود ماں کو پہلے گھنٹے میں بچے کو اپنا ہی دودھ پلانا ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کیونکہ ماں نے نہیں پلانا, انفیکٹ کسی نے بھی نہیں پلانا, صرف بچے کو ماں کے چھاتی پہ رکھ دیں, اس نے خود چوسنا ہے. واہ, اور یہ بھی خدا نے اس کو سکھایا. ڈاکٹر صاحب, یہ دودھ کا پروسیس جو ہے صرف ماں کے فیڈ کے اوپر رہنا بچے کے لیے کتنے مہینوں تک اشد ضروری ہے؟ پہلے 6 ماہ بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ لینا چاہیے. بس کوئی پانی نہیں, کوئی پانی بھی نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی سونف والا پانی, کوئی کچھ ایسی چیز. میں 88% پانی ہے. ٹھیک ٹھیک. کوئی پانی نہیں, کوئی سونف نہیں, کوئی عرق نہیں, کوئی گھٹی نہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک صورتحال ہوتی ہے کہ بچے کی بھوک زیادہ ہے تو ماں کا دودھ تو پیے لیکن ٹاپ فیڈ بھی اوپر سے لے لے, یہ کرنا چاہیے پہلے 6 مہینے میں؟ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ بچہ غیر ضروری طور پہ دودھ پی رہا ہے, ماں کا دودھ کم ہو رہا ہے, کیونکہ جتنا وہ بوٹل لے رہا ہے اتنا ماں کا کم ہو رہا ہے. ماں کا دودھ, اطلاع تو دماغ کو یہی جاری ہے نا کہ دودھ گیا نہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے تحت دودھ کم آ رہا ہے تو دودھ کم ہوتا چلا جائے گا. تو بچہ جتنا دودھ پیے گا ماں کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا, یہ بڑھے گا. کیا خوبصورت بات ہے. اور دوسری ایک اور بہت, میں نے پچھلے دنوں یہ خود ہی سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بھوک سے ذرا سا کم کھاؤ. واہ. یہ اگر ہم اپلائی کریں بچے پہ بھی, اگر وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور ماں کا دودھ پورا نہیں آ رہا, یقین رکھیے کل پورا ہو جائے گا. کیونکہ جو ہماری ریفلیکس ہے ماں کے دودھ کی, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا چھاتی خالی ہوگی اگلے دن اس سے 2 قطرے زیادہ بنے گا, جتنا دودھ بچ جائے گا اگلے دن 2 قطرے کم بنے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بچہ دودھ پیتا ہے ذرا سا بھوکا رہ جائے اگلے دن دودھ بڑھے گا, اینڈ گریجولی اٹ بلڈز آن. 3-4 مہینے تک ماں کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے, اس حد تک کہ بچے کی تمام ضرورت 6 مہینے تک پوری ہے. یہ ایک نیچر ہے. 9 مہینے اس نے اپنے خون سے سینچنا ہے, 6 مہینے صرف اور صرف اپنے دودھ سے سینچنا ہے, پھر ناکافی ہوگا. 2 سال تک اس نے اپنا دودھ پلانا ہے, اور اس کے قرآن میں حکم ہے, اور مائیں دودھ اپنی ماں کو, اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات رکھیے کہ یہ حکم کہاں پہ آیا ہے. یہ حکم وہاں پہ آیا ہے جہاں ماں اور باپ کی طلاق کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں ان کی علیحدگی کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر بھی اس 2 سال میں وہ ماں اپنے دودھ پلائے گی اور باپ اس کو نان نفقہ دے گا. ڈاکٹر صاحب, مجھے کان میں 3ری دفعہ کہا ہے کہ بریک کا وقفہ ہو رہا ہے, اور میرا دل نہیں کر رہا کہ ماں سے کہوں کہ وقفہ ہو رہا ہے. مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کلاس جو ہے نا یہ جاری رہنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس وعدے کے ساتھ آپ کو رخصت کر رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ واپس تشریف ضرور لائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین حضرات, وقفے پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ آپ کو کہوں, جتنے مرضی بڑے سائنسدان ہو, ڈاکٹر صاحب جینونلی بہت بڑے سائنسدان ہیں, لیکن جب آپ کے سارے علم جو ہیں, ساری فراست جو ہے خدا اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے, تو اس کے لیے ایک لفظ یاد رکھیے گا, اسے کہتے ہیں دانش. کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کے علم کو بھی جانتے ہیں اور دین کے علم کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل وہ ہے جو اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں بہت دیر سے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر بادشاہ ظفر ہو, بہادر شاہ ظفر ہو, تو اس کے دل پہ اللہ نے کیا مہر لگائی, اور اگر بادشاہ جو ہے وہ محمود غزنوی جیسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمام کانفلکٹس کے باوجود اس کے دل کو جو نرم کیا. میرے نزدیک 2 وجوہات ہیں اس کی. پہلی تو یہ کہ جب وہ نشاپور سے نکلا اور ترکستان کو اس نے فتح کرنا تھا تو ٹھنڈ بہت تھی, سردیوں کا زمانہ تھا اور مائنس میں ٹیمپریچر تھا, لیکن جب وہ اپنی فوج کو لے کے گیا تو صبح کو حملہ کرنا تھا, رات کو اپنی فوجوں کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی, ٹھنڈے پانی سے اس نے غسل کیا, 2 رکعت پڑھی اور سونے کو چلا گیا. جرنیل سارے آئے کہ جناب حضرت یہ آپ کیسے کر رہے ہیں, فوج باہر کھڑی ہے, آپ بھی تشریف لائیں, مورال جو ہے وہ فوج کا کم ہو جائے گا. اس نے کہا دیکھیں بات سنیں, میرا کام یہ تھا کہ میں اللہ کے سامنے ایک اپلیکیشن ڈال دوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے فتح نصیب کر. میں نے حدیث میں اتنا ہی پڑھا کیونکہ میرے باپ نے مجھے ایک ہی حدیث سنائی تھی کہ خدا جانتا ہے, میں اس کے علاوہ کسی حدیث کو نہیں جانتا. میں نے اپنا کام کر دیا, اب یہ کام جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے ہے. اور پھر تاریخ جانتی ہے کہ صبح
محمود غزنوی نے ترکستان کو کتنی آسانی سے فتح کیا. یہ ایک معاملہ ہے، لیکن دوسرے معاملے کو بھی ذرا غور کیجئے کہ جب یہ تخت پہ بیٹھا تو ایک آدمی آیا اس کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی کہ جب آپ نہیں تھے تو ہمارے شہر میں انصاف تھا، جب آپ آئے تو اب ہمارے شہر میں انصاف نہیں ہے. کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ ایک آدمی میرے گھر میں روز آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس شخص کو روک سکوں، آپ اس میں مداخلت کیجئے. اسے کہا کہ اچھا تو ایسا کرنا کہ اب وہ شخص جب تمہارے گھر میں ہو تو تم میرے پاس آنا، اور یہ راستے ہیں، اگر لوگ نہ بھی آنے دیں، گارڈ نہ بھی آنے دیں، تم نے مجھ تک پہنچنا ہے اور مجھے بتانا. 3 دن کے بعد وہ شخص آیا اور محمود غزنوی اس کے ساتھ اپنی تلوار لے کے اس کے گھر گیا. جب گھر گیا تو وہ آدمی اس کی بیوی کے ساتھ واقعی زیادتی کر رہا تھا. محمود غزنوی اس شخص سے کہتا ہے کہ دیے کو بند کر دے. اس نے دیے کو بند کیا. آپ نے تلوار نکالی محمود غزنوی نے اور اس شخص کی گردن جو ہے وہ اس کے تن سے جدا کی اور بیٹھ گئے. جب دیا جلا تو آپ نے کہا اس شخص سے کہ مجھے 2 گھونٹ پانی پلاؤ. 2 گھونٹ پانی پلایا. اس نے پوچھا محمود غزنوی سے کہ آپ نے اس آدمی کو منع کرنا تھا، آپ نے اس کو مارا، لیکن آپ نے دیا کیوں بند کرایا؟ محمود غزنوی کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے پانی تیرے سے اس لیے مانگا کہ جس دن سے تو نے آ کے مجھ سے شکوہ کیا میں نے اس دن سے کچھ نہیں کھایا کہ جب تک میں انصاف نہیں پہنچا دوں گا میرے پہ پانی بھی حرام ہے. اور دیا میں نے اس لیے بند کرایا کہ یہ شخص جو تیری بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا یہ میری بہن کا بیٹا تھا، اس کا سر جدا کرتے ہوئے روشنی میں شاید میرا ہاتھ جو ہے وہ کانپ جاتا. خواتین و حضرات، جب آپ خدا کے واسطے کام کریں گے، جب آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کو پہنچے گا تو یقین کیجئے خدا جب کہتا ہے نا کہ دل مومن کا میری انگلیوں میں ہے تو پھر آپ کو اپنا دل گداز ضرور ملے گا. آج 4 لوگ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، 2 کراچی میں، 2 لاہور میں، اور میں ایمانداری سے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں اللہ نے چاروں کا دل جو ہے وہ گداز بھی کیا اور بدلا بھی. یہاں پہ لاہور میں میرے ساتھ ہیں ہما تقوی. السلام علیکم ہما. آپ بہت دنوں بعد تشریف لائی ہیں، اس کا گلہ جو ہے میرا قبول فرمائیے، آپ کو جلد آنا چاہیے ہمارے پاس. اور پہلی دفعہ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، عبدالوہاب روپڑی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میں دوسری مرتبہ آیا. دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زوار بہادر شاہ صاحب کی مسجد میں تشریف لائے تھے آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل. اور کراچی میں ہمارے ساتھ مسرت مصباح آپا. السلام علیکم مسرت آپا. وعلیکم السلام. اور کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں میری بہت ہی پیاری بچی عروج آصف. عروج السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. عروج ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں اور یہ بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو کام آپ حجابیز کے ذریعے اس ملک میں پھیلا رہی ہیں نا، یقین کیجئے کہ آپ اور دنیا میں کچھ بھی نہ کام کریں تو یہ احسان جو ہے نا یہ پاکستان کی عورتوں اور آدمیوں پہ انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کے ہاں بھی کتاب میں ضرور لکھا جا رہا ہوگا انشاءاللہ. حضرت پہلے سب سے آپ کی طرف بہت سے لوگ میری طرح کے ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگی کی جب ابتدا کرتے ہیں تو بالکل سیکولر ہوتے ہیں، نہ خدا پرستی نہ دنیا پرستی، بس ایک اپنے دوڑ میں لگے ہوئے جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی واقعہ پیش آئے یا نہ آئے، کوئی عمر ایسی کٹ آف آتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ بالکل 180 ڈگری پہ موڑ دیتا ہے. اور ایسے واقعات پاکستان میں ماشاء اللہ تعالیٰ، جنید کو دیکھیے، مولانا طارق جمیل کو دیکھیے، میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور کس طرح پلٹے، سعید انور کو دیکھیے، مشتاق احمد کو دیکھیے، ثقلین مشتاق کو دیکھیے، یہ سارے لوگوں کو جو اللہ نے پلٹا، اس پہ خدا کا فیصلہ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیسے اطلاق ہوتا ہے؟ خدا کیوں فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو بدلنا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے اور آپ نے موضوع بھی ایسا چنا ہے. اس کے حسن انتخاب پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھائی کی طرف پھیر دیں، ہمارے دلوں میں اچھائی کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیں اور برائی سے من حیث القوم ہم نفرت کرنا شروع کر دیں. آمین یا رب العالمین. اصل میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق ایک مجوسی خاندان سے تھا.
وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو میں نے یہودیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان کی عبادت کا طریقہ اچھا نظر آیا، تو میں حق کی جو جستجو تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی. میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں حق تلاش کروں گا. وہ اپنے والد سے ذکر کیا، وہ واقعہ کمرے میں بند کر دیا. واقعہ لمبا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر والد نے اجازت بھی تھی، پھر آپ شام میں گئے، عراق میں گئے، پھر مدینہ منورہ پہنچے. وہ واقعہ لمبا ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسان حق کی تلاش کی جستجو کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے حق ضرور ملتا ہے. ہم اب سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ حق کی تلاش جو ہے یہ بھی خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ورنہ حق ہم کہاں تلاش کریں گے؟ کرو صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اگر کوئی رحمت لینے کی جستجو کرے تھوڑی سی، بے شک، تو اللہ اس پہ رحمت فرما دیتے ہیں. بے شک بے شک. ہما میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں عروج سے بات کروں. عروج، آپ کو میری آواز آ رہی بیٹا؟ بالکل. عروج، میں انتہائی ادب سے اور ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے آپ سے ایج لے رہا ہوں اس بات کو کہنے کی، حالانکہ مجھے حیا آ رہی ہے اس بات کو. میرا نہیں خیال کہ ماضی کا ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن مجھے اپنی ماضی کی غربت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کبھی شرم نہیں آتی. جیسے تھے ویسے ہیں، اللہ نے بدل دیا، اللہ نے بدل دیا. ایک زمانہ تھا کہ آپ عروج جو ہے نا وہ واقعی عروج تھا، اور جو چینل لگائیں ماشاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کھیلتی اچھل کود کرتی نظر آیا کرتی تھیں. پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے دیکھنا عروج کو بند کر دیا اور مختلف کہانیاں بننی شروع ہو گئیں. پھر جب عروج جو ہے وہ واپس آئی تو یہ والا عروج جو تھا یہ واقعی خدا کی طرف کا عروج تھا. یہ تبدیلی آپ کی زندگی میں عروج کوئی حادثہ لے کر آیا، کوئی واقعہ لے کے آیا، یا یہ ذہنی قابلیت تھی، یا کوئی استاد مل گیا؟ کیوں کر ہوئی؟ بلال بھائی، زندگی میں جو جیسے کہ آغاز ہوا گفتگو کا، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ چن لیتا ہے کچھ لوگوں کو. مگر ہم ہمیشہ بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو زندگی میں ہم سوچتے ہیں، جو زندگی میں ہم چاہتے ہیں، چاہے پیسہ ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے کسی دوسرے ملک میں جا کے کمانا ہو، یا جو بھی، اللہ کی ذات آپ کو وہ ضرور دیتی ہے. اور اگر یہ جستجو آپ کے دل میں آ جائے کہ آپ کو حق تلاش کرنا ہے، بے شک عطا تو اس رب کی ہے، مگر وہ حق آپ کو اس حد تک ہی ملے گا جس حد تک آپ کوشش کریں گے. میرے ساتھ جو واقعہ ہوا یا جو سلسلہ ہوا 2005 کا جب زلزلہ آیا اور جس طرح سے اس نے پنجاب کو ہلا کے رکھ دیا، اس وقت پہ صرف پنجاب نہیں ہلا. میں اس وقت کراچی میں تھی، مگر میں اتنی دور رہنے کے باوجود مجھے وہ جھٹکے یہاں پہ محسوس ہوئے. اور جب میں واپس جا رہی تھی، جس طرح میں نے لوگوں کو جو دینے والے تھے وہ لینے والے کی فہرست میں ہم نے دیکھا، سنا، ایکسپیرینس کیا، تو اس کے بعد یہ سوچا کہ کیا آپ کا مقصد کیا ہے. تو آغاز وہاں سے ہوا. مگر آج سے 3 سال پہلے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ذکر و اذکار کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہم، بینگ مسلمز، مجالس میں جاتے ہیں، تو ہمیشہ سے جو اب میں پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب 3 سال پہلے محرم آیا اور میں ایک مارننگ شو کر رہی تھی، اور اس مارننگ شو کے اندر میں نے 10 پروگرام محرم کے کیے، اور اس میں ایک پروگرام ہم نے پردے، حجاب اور چادر پہ کیا، جو کہ کربلا میں رہنے والی جو بیبیاں تھیں ان سے جس طرح سے چادریں چھینی گئیں، وہ مجھے ہمیشہ ہٹ کرتی تھی بات کہ ایسا کیوں کیا گیا. تو اگر ایسا ہے اور ہم آج 1400 سال کے بعد بھی اس بات کے اوپر روتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، تو کتنی اہم چیز ہے اسلام میں ایک عورت کے لیے کہ وہ حجاب کرے، پردہ کرے، اپنے آپ کو ڈھانپے. اگر ایسا ہے تو ہم رو تو لیتے ہیں، مگر یہ رونے کا آؤٹ کم ہمارے سروں پہ چادر کیوں نہیں آتی؟ یہ ہمیشہ سے یہ سوال دل میں تھا. مگر شاید کیا خوبصورت بات کی، جو جذبہ تھا یا جو ایک ہمت سمجھاؤ، آج سے 3 سال پہلے اس وقت میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، میری بیٹی آنے والی تھی اور اس دنیا میں، اور میں کہتی ہوں کہ بس وہ شاید اپنے ساتھ یہ تحفہ اللہ کی طرف سے میرے لیے لے کر آئی. اور وہ جب شوز ہم کر رہے تھے تو اس رب کی عطا کہ اس نے وہ بات دل میں ڈالی، سٹنگ آن دا شو. ہم بلکہ ہما تقوی صاحبہ بھی اس بات کی گواہ ہیں، انہی کے ساتھ یہ شو میں میرے ساتھ گیسٹ تھی، اور میں نے یہ بات اس وقت کہی کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد سب بدل جائے،
اور مجھے میرے دل کو یہ تھا کہ شاید یہ بدل جائے گا، اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کرنے تھے 10 محرم کے بعد شوز، مگر دل جو تھا وہ نہیں تھا، اور میں نے اپنے شو چینل والوں کو یہی کہا کہ میں کنٹینیو حجاب اور عبایا کے ساتھ کروں گی، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا پھر اب یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا سیکریفائس تھا عروج کا، اور میں اس کی گواہ ہوں کہ عروج نے یہ جو 10 پروگرام ہم لوگوں نے اکٹھے کیے تھے عاشورہ کے اور محرم الحرام کے، اور انہوں نے عبایا اس میں پہلی دفعہ کیری کیا، اور میں نے ایوب کو اپریشیٹ، اس کو بہت اپریشیٹ کیا، میں نے کہا عروج آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں اس میں، اور یہ عروج کا مجھے یاد ہے، عروج آپ کو بھی یاد ہوگا جب ڈریسنگ روم میں آپ حجاب اوڑھ رہی تھی اور آپ کس طرح اوڑھ رہی تھی، تو آپ کہتی یہ کیسے اڑا جاتا ہے، ان کو کیری نہیں کرنا آنا تھا، بٹ اب میں کہتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح کیری کیا اب یہ کیری کرنا سکھا رہی ہیں، اب ہم ان کو کال کرتے ہیں کہ عروج حجاب جو وہ والا ہے وہ کیسے، مجھے یہ عروج بالکل سمجھ میں نہیں بات آئی کہ مطلب اگر حجاب ہو یا حجاب نہ ہو تو لوگ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ آن میڈیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بلال بھائی کیا آپ کو میں کہیں دکھتی ہوں؟ آپ خود گواہ ہیں اس بات کے کہ بہت سارے چینلز میں صرف اس بات کے اوپر مجھے نہیں لیا جاتا کہ او ہو یہ تو حجاب پہنتی ہیں، یہ آپ گواہ ہیں اس چیز کے، مگر میں ایک بات بتاؤں، یہ چینل اونرز کی کیا مجال کہ وہ مجھے یا کسی کو اس جگہ پہ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں، بٹھانے والا وہ رب ہے، وہ رب نہیں چاہتا کہ میں بھی یہاں بیٹھوں کیونکہ وہ مجھ سے کچھ اور کام لے رہا ہے، اور وہ جو کام ہے شاید وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے میری یہاں ضرورت نہیں ہے، مگر جس دن اس رب کا فیصلہ آ گیا کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے، تو یہ چینلز والے جو مینجمنٹ یا اونرز یا جو بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی اور ایسے نہیں، وہی بلا کے کہیں گے کہ یہاں بیٹھے گی، یہی بیٹھے گی انشاءاللہ، اور بیٹھے گی۔ تو تمہارے اس حوصلے کو نا سلام ہے، لیکن یہ جو تم نے بات کی نا، تم سے چھوٹی ہو اس لیے میں تم کہہ رہا ہوں، یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ بی بی کی چادریں یاد آئی، ہم محرم میں ذکر تو کرتے ہیں لیکن پھر ان چادروں کا ہم واسطہ دے کے اپنی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت بھی مانگتے ہیں، لیکن اس کے اوپر قائم نہیں رہتے، اس کے اوپر ہم کیوں نہیں آتے، یہ میں تذکرہ آپ سے ضرور کروں گا، لیکن میں ابھی مسرت آپا کی طرف جاؤں۔ مسرت آپا، خوبصورت لگنا چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن خوبصورت کے ساتھ ڈگنیفائیڈ لگنا جو ہے یہ بھی ایک اور ہی دنیا ہے کہ انسان ڈگنیفائیڈ بھی لگے اور خوبصورت بھی لگے، اور اس کے ساتھ انسان جو ہے اپنے سطر کو حجاب کی طرف لے کر جائے اور وہ پھر لوگوں کو نظر آ رہا ہو۔ کتنی دقتیں محسوس کی ہیں آپ نے زندگی میں؟ دقت کوئی نہیں تھی، کیونکہ جیسے روج نے بتایا کہ آپ نے یا آپ کے دل نے اگر یہ آپ کو ایک بتا دیا کہ نہیں یہ تو اب میں نے کرنا ہے اینڈ آئی ایم ریڈی فار اٹ، تو پھر وہ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ہاں البتہ جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں وہ بہت عجیب ہو جاتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے اپنا دوپٹہ سر پہ لینا شروع کیا تو میری بہت سی ایسی فرینڈس تھیں، کلائنٹس تھیں، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا تم دوپٹہ لینے سے اور بہتر مسلمان ہو گئی ہو، یا تم اس سے پہلے اچھی مسلمان نہیں تھی، مطلب ہم نے تو نہیں دیکھا کہ تم کوئی برائی کرتی تھی، تو پھر کیا فائدہ ہے۔ ہاں تو آئی سیٹ کہ یہ وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کو ہدایت دے دی، جس کو ہدایت مل گئی۔ سچ۔ اور میں عروج کے اور باقی تمام بچیوں کے حوالے سے جو یہ اس قسم کے فیصلے کرتی ہیں، جو کہ ان کو اپنے عروج پر جا کر وہ فیصلہ کرنا اور اس کے بعد اس پہ قائم رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ایک حدیث کے حوالے سے میں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے ایک شخص کو خیر ملتی ہے تو تم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ اجر کمایا۔ یہ ابو داؤد میں ہے، یعنی کہ اگر عروج کے یا میرے دوپٹہ اوڑھنے سے یا باقی جو بچیاں، یا جنید کی آپ نے بات کی، مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کی، خیر وہ تو ہم سے کہیں اعلیٰ مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے ہیں، تو وہ جب لوگ یہ ارادہ کر لیتے ہیں اور ان کے بعد ان کی دیکھا داکھی کتنے لوگوں نے حجاب لینا شروع کر لیا، یا کتنی خواتین وہ جو فرینڈز میری اور وہ کلائنٹس جو مجھے آ کر اب یہ کہتی ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرف دوپٹہ لینا شروع کر دیں۔ مسرت آپا، معذرت کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، لیکن واپس آ کے انشاءاللہ تعالیٰ یہی جو سرخ اونٹوں والی بھی آپ سے کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، انہوں نے روز قیامت جو ہے سرخ اونٹوں کا ایک میلہ اور جمعہ بازار لگایا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ واقعی آپ لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ تبدیل ہوتے ہیں،
وہ نظر اس معاشرے میں آتے ہیں. خواتین حضرات وقفے پہ جائیے, واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہی دل بدلنے کا ذکر جو ہے وہ اب اس کے بعد ہما سے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے. تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوششوں اور جستجو میں لگے رہتے ہیں. خدا کے بتائے ہوئے راستے کی یہ تلاش اور جستجو ان کے دلوں کو بے چین رکھتی ہے, اور یہی بے چینی اور لگن انہیں اپنے خدا سے ملا دیتی ہے, ان کا دل بدل دیتی ہے. حدیث مبارکہ ہے, اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں, اور ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے خود کو بدلنے کا, شیطان سے لڑنے کا, صراط مستقیم پر چلنے کا. لیکن آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے نفس سے جنگ کی, اور آج وہ خیر و بھلائی کے راستے پر چل رہے ہیں اور بہت سے دلوں کو بدل رہے ہیں. دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. آپ ان میں سے اکثر کو یقیناً پہچانتے ہوں گے, سبھی کو پہچانتے ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی ایک شخص نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جب اپنے آپ کو تبدیل کیا, اس کا جب دل تبدیل ہوا تو وہ کسی بھی طرح سے سپن بالر رہا. ان میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ فاسٹ پیس بالر ہیں, اور وہ ڈیفینڈ کرنا بھی جانتے ہیں اور ہٹ کرنا بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جب تبدیل کیا تو یہ اپولوجی نہیں تھی, کسی بھی صورت میں اپولوجیٹک نہیں تھے. میرے خیال میں یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے کہ جب آپ تبدیل ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ایک اچھے سیلز مین کے طور پہ اس دنیا میں اپنا اظہار جو ہے وہ کریں. میری والدہ ہما جو ہیں وہ امریکہ میں تھی, 9/11 کے بعد وہ واک صبح کرنے جاتی تھی, تو وہ اپنے حجاب میں جاتی تھی. تو ان کو پولیس نے کہا کہ یہ جو حجاب ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے, تو آپ یہ حجاب پہن کے واک نہ کیا کریں. میری ماں نے اس نے فیصلہ کیا, امریکہ ہی چھوڑ دیا. اس نے کہا جہاں میں اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتی وہاں میں رہنے ہی نہیں چاہتی. وہ واپس آ گئی, تو میرا خیال تھا کہ شاید ماں میری ایڈجسٹ یہاں پہ نہ ہو سکے, لیکن الحمدللہ رب العالمین زندگی میں کوئی مشکل دیکھی نہیں قطعی طور پہ. میں بہت دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جب یہ کام کرتے ہیں, خدا دلوں کو خدا ہی نرم کر سکتا ہے, خدا ہی پلٹ سکتا ہے, ہمارے میں ہمت ہو نہیں سکتی. خدا بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کن دلوں کو بدلنا ہے. میں بڑی ایمانداری سے پتہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں رسول سے محبت کرنے والوں کی محبت ڈھکی چھپی پڑی ہوتی ہے, پھر ایک وسیلہ نکلتا ہے, اور پھر یہ وسیلہ جو ہے یہ روشنی میں تبدیل ہو کے ایک ایمان کی کیفیت باہر لے آتا ہے, لیکن وہ محبت کہیں چھپی ضرور ہوتی ہے. جزاک اللہ. دیکھیں بلال بھائی, آپ کی بات بالکل ایگریڈ ہوں میں اس بات سے کہ ظاہر ہے مخلوق سے محبت پروردگار عالم کی سب سے پہلی پرائرٹی ہے. لیکن اب جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کا دل کیوں بدلتا ہے, یعنی کہ پروردگار سب کا بدلے, پھر اگر ایسی بات ہے تو جو گناہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے, اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا دے. لیکن ایک بات دیکھیے, پروردگار کی تمام صفاتی ناموں میں بہترین نام عدل اور عادل کرنے والا جو عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار جس کا حصہ ہے وہ اس کو اسی طرح احسن طریقے سے دیتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں اس میں کجا روی یا کمی نہیں کرتا. اب یہاں پہ میں بہت جلدی سے لے کے جاؤں کہ اللہ تعالیٰ سب کا کیوں نہیں بدل رہا, اس میں بشر کا خود کا ہاتھ ہے. اگر میں بدلنا چاہتی ہوں تو پہلا اسٹیپ مجھے خود اٹھانا ہے, اس کے بعد 70 قدم وہ اٹھائے گا. پہلی چیز تو یہ ہے. لیکن اب وہ میرے اندر وہ پہلا قدم ڈالنے کی بات بھی پروردگار کی طرف سے ہے. آپ ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سوچ ڈالے گا تو میں سوچوں گی. خیر پروردگار نے ارادہ اور اختیار آپ کے پاس رکھا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. آج ہماری گفتگو ارادہ اختیار نہیں, اس میں میں یہاں نہیں جاؤں گی, لیکن ارادہ آپ نے کیا, ارادے کے پیچھے بھی ذات الہیہ کہیں نہ کہیں کار فرما ہے. بٹ بیہائنڈ دیٹ سین جو ہے کہ اللہ میرا ارادہ کیوں بدل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کسی اور کا بھی تو بدلے. اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کسی نے
پوچھا تھا امام سے کہ یہ بتائیے کہ کیا یزید کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو امام مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بے شک ہو سکتی ہے۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں تو ایک وہ ہوگا کہ کیسے ہو سکتی ہے، اب گفتگو یہاں پہ کیونکہ عمل کی میں بات کر رہی ہوں، عمل کے حساب سے، تو انہوں نے کہا بے شک ہو سکتی ہے۔ کیسے کہا؟ 2 رکعت نماز مغرب و عشاء کے درمیان غفیلہ کہتے ہیں اس کو، نفلی نماز، اگر وہ پڑھ لے تو آرام سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو کہا صرف 2 رکعت کے پیچھے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کرے گا؟ کہا بے شک وہ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہا لیکن یہ تو بہت آسان سی ہے، آپ نے ترکیب بتا دی گناہوں کو معاف کرنے کی، لیکن وہ مسکرا کے کہنے لگے لیکن اللہ اس کو یہ توفیق نہیں دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں نہیں دے گا؟ اب سوال انہوں نے پوچھا کیوں نہیں دے گا؟ کہا توفیق مکافات عمل ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات، توفیق اسی کو جس کے عمل جیسے ہیں۔ میں عروج آپ کی طرف آؤں گا، میں اس بات پہ گمان کر رہا ہوں، بلکہ اس بات پہ شک کر رہا ہوں، شک تو نہیں کر رہا، میں یقین اور ایمان سے کہہ رہا ہوں، وہ تو میں ویسے ہی ذرا عاجزی کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ کہ جس کے دل میں محبت رسول اور صحابہ اور اہل بیت نہیں ہے، خدا اس کے دل کو گداز نہیں کرتا۔ کہیں یہ محبت کے راستے اور صرف محبت کے سفر تو نہیں ہے، چاہے جنید کو دیکھیے، چاہے طارق جمیل صاحب کو دیکھیے، یہ سب محبت کے مسافر ہیں۔ ایک ذکر، ایک لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت کا آ جائے، خدا کی قسم ان لوگوں کے آنسو نہیں تھمتے، آنسو نہیں تھمتے، ان کی آوازیں بھر آتی ہیں، چاہے ممبر پہ بیٹھے ہوں۔ آج اتنے عرصے کی تبلیغ کے بعد بھی مولانا طارق جمیل کو دیکھیے کہ خدا کی قسم جب بھی رسول کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنے لہجے کو نرم بھی کر لیں گے اور پیچھے کی طرف بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی آواز میں گداز پن آ جاتا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل سچ اور حق ہے کہ یہ سارے سفر جو تبدیلی کے آتے ہیں، ان کا سفر کا راستہ عشق اور عشق کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرمائیے گا کچھ اس پہ۔ بلال بھائی، آپ کے شو میں میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے دلوں میں محبت کا بیج بو دیں، لیکن ابھی آپ کی باتوں سے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ محبت کا بیج اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، اگر ہم ان کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر لیں، بے شک اگر ہم ان کے محبت کرنے والوں سے محبت اور عشق کر لیں تو وہ بھی ہمیں اس راستے تک لے جائیں گے جو ان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور یقین کریں اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ جو ہم مانگتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں وہ مل جاتا ہے۔ جو پیسہ مانگتے ہیں انہیں پیسہ مل جاتا ہے، جو شہرت مانگتے ہیں انہیں شہرت ملتی ہے۔ اللہ کرے ہم بس اپنے رب کی خوشنودی عشق محمد و آل محمد و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں۔ آپ یقین کریں بس یہ کر لیا ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور وہ ایک شعر ہے جو میں اکثر آپ کے شو پہ بھی بولتی ہوں کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہی دھری کی دھری رہی۔ سو اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمیں عشق اگر کرنا ہماری مائیں سکھا دیں اور اس کا صرف بیج بونا ہے، جب آپ عشق کی منزلوں پہ آئیں گے تو وہ رب آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس لیے کیونکہ وہی عشق ہے۔ اور جب اس ذات کو اپنے نبی سے عشق ہے اور وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عشق اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ان رشتوں کو اگر ہم اس عشق کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں محبت، عشق اور بدلنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گی۔ عروج، ایک انتہائی ادب سے بات کہہ رہا ہوں، یہ عشق جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں آنے کا نہیں ہے جب تک کہ ہم ان لوگوں کی سنت پہ نہ چلیں جنہوں نے محمد سے عشق کیا، پھر ان کے عشق کرنے کے طریقوں کو ہم اپنا عشق کا طریقہ بنا لیں۔ میرا اگلا سوال آپ سے انتہائی اہم ہے، مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو حجابیز ہے یہ آج کل کراچی میں ایگزیبیشن کر رہا ہے اور آپ نے اس بات کو بالکل سیکرٹ رکھا کہ حجابیز اپنی ایگزیبیشن کر رہا ہے۔ بالکل سیکرٹ نہیں رکھا بلال بھائی، اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں نے 3-4 میڈیا کے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر نہ وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں چینلز پہ آؤں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ حجابیز آئے۔ لیکن آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، کیونکہ ہم عشق کرنے والے ہیں اپنے رب سے، ہم نے جب سے یہ سیکھا کہ دنیا والوں سے نہیں کچھ مانگنا، جب رب کے سامنے جب تک دنیا والوں سے مانگتے تھے تو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جس دن رب کے سامنے سجدہ کیا اور اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ بس آپ کریں پلان، یقین کیجئے گواہ ہیں وہ لوگ جو آئے تھے اس ایگزیبیشن پہ، پی سی میں ہوا اور پریشان تھے لوگ، کیونکہ ایک لمحے کے لیے میں بیٹھ نہیں سکی۔ تھرو آؤٹ وہاں پہ لوگ تھے اور اس میں میڈیا کا کوئی ایسا خاص کردار نہیں تھا، کیونکہ یہ ساری ایفرٹ جو ہے ہم لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو کی اور جو ہے وہاں پہ
ہماری اگین کیا اوقات اس رب کی طرف سے جب اچھی ہوا چل جائے تو پھر دنیاوی میڈیا اور یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. ہمیں اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ عروج میری دانش میں, اور میں یہ بات بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حجابیز جو حجاب لوگوں کو دے رہا ہے, یہ جس قیمت پر آپ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, کیونکہ اس قیمت کے اوپر تو آج کل کوئی میں کہتا ہوں کوئی شکرکندی میٹھی نہیں دیتا جس پہ آپ حجاب دے رہی ہیں. لیکن میں ادب سے درخواست کروں گا تمام بہنوں, بھائیوں, باپوں کو, ماؤں کو, کہ یہ اس سے بہتر تحفہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر خیر دے. یہ کام بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کپڑے کا کاروبار جو ہے اللہ نے اس میں خاص ایک برکت رکھی ہوئی ہے. اللہ آپ کو بہت توفیق دے. ہمارا پلیٹ فارم جو ہے یہ آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے کہ آپ اس تصور کو, اس خیال کو جتنا پروموٹ کرنا چاہیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. مسرت آپا, میں آپ کی طرف توجہ تھوڑی سی چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی اس زمانے میں جب لوگ حجاب کی طرف آتے ہیں تو کچھ ایسا نظر آنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے رنگ کو, اپنی طبیعت کو بالکل ہی ڈل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ہم شاید دکھیں نہ, ایویپوریٹ ہی ہو جائے. اس میں کیا برائی ہے؟ یہ عاجزی بہت اچھی بات ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس میں کیا برائی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ معتبر بھی لگے اور حجاب میں بھی ہو اور دنیا میں بالکل اس طرح کام کرے جس طرح کہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ جو ہیں, یا ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں, ہماری ماں جو سیدہ فاطمہ ہیں, وہ دنیا میں زمانے میں جس طرح چکی چلاتی تھی, جس طرح کپڑے بیچتی تھی, جس طرح کاروبار کرتی تھی. اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ ہم کیوں اس طرح فریش لک نہیں دے سکتے اپنے پورے حجاب کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ؟ ایکچولی یہاں پر تعلیم جو ہے اور اس کے بارے میں صحیح آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے ابھی آپ کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے تو پھر آپ کو وہ دین کو سمجھنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ لوگوں نے اٹیچڈ کی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اس زمانے میں جب کہ لوگ جو ہیں وہ حجاب پہننے والوں کو یا سر پہ دوپٹہ رکھنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ اوہو ان کو کچھ نہیں پتہ فیشن کے بارے میں, یہ تو بس اللہ رسول ہی کرتے رہتے ہیں, ان کو کیا پتہ ہوگا. لیکن ان کی غلط فہمی ہے, یہ ان کی میرے خیال میں چھوٹی سوچ ہے. یہاں اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور باقی تمام میں اس بات کو نا مسرت آپا بالکل بھی چھوٹی سوچ نہیں کہتا. میں اس کو انتہائی بیوقوفانہ اور احمقانہ سوچ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت 4 مہمان ہیں. 3 میری جو بہنیں بیٹھی ہیں, تینوں حجاب میں ہیں, اور یقین کیجئے کہ میں ایک آدمی ہونے کی حیثیت سے, باپ اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے فخر ہے کہ میری یہ بہنیں اور میری یہ بچیاں جو ہیں یہ انتہائی خوبصورت اور ایک مسلمان دکھنے والی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو وہاب صاحب بیٹھے ہیں نا, انہوں نے بھی اپنے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے, اور یقین کیجئے یہ ہماری نشانی ہے, وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو. آپ وہاب صاحب کو دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں, ڈینمارک میں بھی بیٹھے ہوں گے نا, تو یہ پتہ چلے گا بغیر بات کیے کہ یہ ایک مسلمان مرد بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح ایک مسلمان عورت جو ہے دکھنے میں لگ رہی ہے, اس پہ فخر ہے. جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا فخر, ہماری پہچان, اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس قسم کی جب تقریبات میں ہوتے ہیں, اگر ہم ایک نہیں بلکہ ہم صرف 3-4 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم اس طرح سے بیٹھے ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف دیکھ کے فخر محسوس کریں, اور لوگ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنی پیاری نیک بیویاں ہیں جو کہ ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے. بلال بھائی, آج کل کے جو دور چل رہا ہے نا, اس میں ہم سب آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا, تو اس آئیڈینٹی کرائسس کے اندر جو ہے ہم اگر 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں, ایک ہندو ہے, ایک کرسچن ہے, ایک یہودی ہے, مجھے آپ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے جس کی آج جستجو میں ہم بھائی مسلمان عورت کا پتہ چلے گا جب وہ حجاب میں نظر آئے گی, چاہے دنیا کی کوئی جگہ ہو. اور مسلمان مرد کا پتہ چلے گا, جیسے یہاں پہ روکڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بارش ہو, خدا کی قسم میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اس بات کو. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن اس بات کو جاتے ہوئے یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ تنگ نظری نہیں ہے, یہ کلی ہے جس کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے حسن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں ایک مسلمان سے زیادہ اور خوبصورت مرد اور ایک خوبصورت عورت
मुमकिन ही नहीं है। इसकी वजह पता है क्या है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन मर्द इस दुनिया में और ना कोई था, ना आइंदा आएगा। वापस आइए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं होती है वहाँ की रौनक खत्म हो जाती है। जिस मकाम पर हरामकारी होती है वहाँ की रौनक खत्म हो जाती है। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं और उसके लिए कोशिशों और जुस्तजू में लगे रहते हैं। खुदा के बताए हुए रास्ते की ये तलाश और जुस्तजू उनके दिलों को बेचैन रखती है और यही बेचैनी और लगन उन्हें अपने खुदा से मिला देती है, उनका दिल बदल देती है। हदीसे मुबारका है, अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करता है उसे दीन की समझ अता करता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, और हमने कुरान को हिदायत के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला? बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए खुद को बदलने का, शैतान से लड़ने का, सिराते मुस्तकीम पर चलने का। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने नफ्स से जंग की और आज वो खैर भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं और बहुत से दिलों को बदल रहे हैं। दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन साहब, मेरे दिल में वो बात जो है वो बार बार आ रही है जो कि अरूज आसिफ ने की, कि बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ हिजाब की वजह से अपने फ़ैसले जो हैं वो बदल लेते हैं कि शायद अब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अरूज आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपको ये दरख्वास्त कर रहा हूँ एक भाई होने की हैसियत से कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी गुर्बत देखी है और जब मैंने फ़ैसला किया ज़िंदगी में कि नेकी के रास्ते की तरफ आना है तो खुदा की कसम मेरे पास रात को खाने के लिए पैसे जो थे वो भी नहीं थे और मुझे यकीन था इस बात का कि ये भूख जो है वो अब मेरा मुकद्दर होगी। लेकिन मैं खुदा की कसम खा के आपको कह रहा हूँ कि मैंने बहुत माल जो था उसको देखा और उसको छोड़ दिया और खुदा ने मुझे इतना माल दिया कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी फ़िक्र नहीं की कि कल कैसा गुजरेगा और आइंदा कैसा होगा। लोग इस बात पे फ़िक्रमंद होते हैं कि इसको फ़िक्र क्यों नहीं है कि कल क्या होगा। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि कल जो गुजरा वो भी अल्लाह का था, जो आज गुजरेगा वो भी अल्लाह का होगा, जो कल गुजरेगा वो भी अल्लाह का होगा। लेकिन अपने पाँव की मट्टी को जो है वो जब पहचान ले तो फिर वहाँ पे जकड़ के खड़े हो जाते हैं। हजरत, आपने हमारी तमाम बच्चियों की बात सुनी, मैं आपकी तरफ सवाल ये लाऊंगा लेकिन कॉलर से पहले बात करूंगा, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा और चाहूंगा कि सीने पे हाथ रख के कहें कि हमारी इन तीनों बहनों ने, बेटियों ने जो बात की, आपको इस पे कोई ऐसी बात लगती है जो कि एक आदमी मुसलमान होने की हैसियत से आपके ख्याल में इख्तलाफी हो या आप कोई और भी इनको मशवरा देना चाहें? लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले कॉलर से बात कर लें। जी जैन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम जी, जैन बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जैन, आप कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? साहिबाल से सर। जनाब अली हुक्म फरमाइए। सर मेरा सवाल ये है कि सर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो मैंने लेकिन अब मैं खुदा की तरफ आया हूँ, नमाज वगैरह सब कुछ शुरू किया, लेकिन ये मुआशरा जो है वो मुझे जीने नहीं दे रहा। वो बार बार कहता है जी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब बताएं मैं क्या करूँ? यार तूने क्या बात, वाह। पहली बात तो ये कि एक भाई होने की हैसियत से मैं तो ये मशवरा दूं कि ये जो अपने गुनाहों का जिक्र है ना, इसको छोड़ दिया करो कि अल्लाह ताला ने जब तुम्हें एक नेकी का रास्ता दिखा दिया, तुम बदल गए, तो फिर माजी को ना याद करो। दूसरी बात ये यार कि ये जो मामलात है ना लोगों की गुफ्तगू के, यकीन करो कि ये वाकई बड़े तंज वाले हैं। और मुझे याद है इस बात का कि हज़रत बिलाल हबशी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए ना मेराज से, तो बिलाल से कहा कि बिलाल तुम क्या करते हो कि तुम ज़मीन पे कदम चलाते हो और तुम्हारे कदमों की आवाज़ अर्श पे मैंने सुनी। ये बात सीधी सी थी, वो बात सिर्फ ये थी कि हज़रत बिलाल हबशी हर बात जो है वो ईमानदारी से करते थे। कहा यार रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं करता, मैं तो जो आता है वो खर्च देता हूँ और रात कभी ऐसी नहीं गुजरी कि मैंने अपने पास कोई माल रखा हो। अदब से मैं सिर्फ दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आसानी दे, दुनिया को छोड़ दो बिल्कुल। हजरत मैं आपके पास सवाल छोड़ के गया था, इस पे आपकी तवज्जो और राय चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों ने और बेटियों ने जो कहा है
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کے ساتھ اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، جو انہوں نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو پھیرتے ہیں اور کس لیے پھیرتے ہیں، کس کے دل کو پھیرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اسی پہ ہی اپنی رحمت کرتے ہیں جو رحمت کا امیدوار ہو، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو۔ اگر انسان تھوڑی سی بھی توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس انسان پہ کر دیتے ہیں۔ جہاں تک وہ حجاب کا تذکرہ ہو رہا تھا، حجاب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسلامی شعائر میں سے ایک ہے۔ جنگ تھی، ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہوتا ہے، بھائی شہید ہوتا ہے، خامن شہید ہوتا ہے، وہ میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے بیٹے کی خبر ملی، پھر بھائی کی خبر ملی، پھر باپ کی شہادت کی خبر ملی، تو ٹھیک ہے کسی نے تو اس عورت نے یہی کہا تھا مجھے یہ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو جب پتا چلا کہ آپ بالکل خیریت سے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ پھر کسی نے یہ بات کہی، یہ ابو داود شریف کی روایت ہے کہ آپ حجاب میں جا رہی ہیں، رسول اللہ کے سامنے آپ نے جانا ہے تو آپ حجاب میں جا رہی ہیں۔ اس عورت نے یہ جواب دیا تھا میرا بھائی شہید ہوا ہے، میرا شوہر شہید ہوا ہے، بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن میری حیا شہید نہیں۔ واہ 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 حضرت، اتنا ہی وقت تھا اس بات۔ واہ 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 واہ، میں انتہائی ممنون، میں انتہائی ممنون آپ کا۔ میں کراچی میں تو اپنی دونوں بہنوں کا میں بہت بہت ممنون، خدا کی اس سے زیادہ میرے بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا شہید ہوا لیکن میری حیا شہید نہیں ہوئی۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ کو رخصت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ملک امن قائم کرے، اس ملک میں اسلام کے دشمنوں کو ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماؤں بہنوں کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا پسندیدہ ہے۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا، لیکن اس بچے کو جس کا فون تھا اس سے میرا بھی دل نہیں بھرا۔ میں آپ کو صرف ایک ہی مشورہ دوں گا، یا تم دنیا سے ڈر سکتے ہو یا خدا سے ڈر سکتے ہو، اور خدا کی قسم خدا سے ڈرنے والے اس دنیا سے نہیں ڈرتے۔ تگڑے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، اور ان لوگوں کو دعا دو جو تمہیں تانا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی نرم اور گداز اور سیدھے راستے پہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔